एपिसोड 4 अंधेरी रात। अचानक जैसे आसमान ने चुपके से कोई राज खोला हो। बारिश की पहली नन्ही बूंद मेरे हाथ की पुष्ट पर आ गिरी। फिर एक और बादल का सबर टूटा तो चांदनी रात में बारिश की खुशबू चारों तरफ फैल गई। आयशा की आंखों में अचानक चमक सी जागी। वो खुशी से चहक उठी, ऐसी चहक जो दिल के अंदर छुपे तमाम दुख लम्हे भर को बुला दे। हमने वेटिंग एरिया के सुनसान कोने में रखे पुराने लकड़ी के बेंच पर अपना सामान रखा और कदमों को बेफिक्री के सुपुर्द कर दिया। बारिश के कतरों ने हमारे चेहरों पर एक नाजुक सा पर्दा तान दिया। सामने अंधेरी सड़क थी जिस पर हर बूंद बजते सांस की तरह लग रही थी। चारों तरफ धुंधली रोशनी के साए रेंग रहे थे और हम उस खामोश दुनिया में एक शोर बन गए। मैंने आयशा का हाथ थामा और एक घूमता दायरा बनाया। वो हंसते हंसते पल भर को रुकी, फिर एक झटके में मेरे साथ घूमने लगी। बारिश के पर्दे के पीछे हमारा डांस एक ख्वाब की तरह था, ख्वाब जो खूबसूरत भी हो और थोड़ा सा टूटा हुआ भी। शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात थी जो खुशी और गम की धुन से बुनी गई थी। कतरा कतरा बादल का दिल हल्का हो रहा था और हम आंसुओं के साथ अपने बोझ हल्के कर रहे थे। बारिश के पानी ने हमारे चेहरों पर बहते हर आंसू को निगल लिया। गम और बारिश एक दूसरे में गुम हो गए। फिर अचानक सब कुछ थम गया। बादल खामोश, बारिश रुक गई। सिर्फ सन्नाटा था जो हर तरफ एक मोटी चादर की तरह फैल गया। कहीं दूर कोई बिल्ली की मध्यम सी म्याऊं सुनाई दी, जैसे अंधेरों में भी कोई जिंदगी जाग रही हो। आयशा ने सहमी हुई नजरों से खाली सड़क को देखा, फिर आहिस्ता से अपना सर मेरी गोद में रख दिया। गीले कपड़ों से उठती ठंडक ने मुझे झंझोड़ा, मगर वो नींद में जा चुकी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादलों के पीछे छुपा चांद हमें तक रहा था, जैसे जानता हो कि लम्हा वापस नहीं आएगा। मेरी लाल थकी आंखों ने आखिरकार हाल मान ली और गहरी नींद में डूब गई। वो नींद जो सुकून की नहीं, शायद किसी आने वाले तूफान की पेशखैमा थी। जब हल्की हल्की सुबह की रोशनी ने आसमान को चीरते हुए जमीन को छूना शुरू किया तो मेरी पलकें बोझल नींद से आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। सर्द हवा के झोंकों ने मेरे भीगे बालों को चेहरे पर बिखेर दिया। मैंने गहरा सांस लिया, मगर अगले लम्हे जैसे मेरा सांस गले में अटक गया। मैं वहां मौजूद थी, मगर आयशा नहीं थी। पहले तो मेरा दिल धड़का, फिर अचानक एक तेज बिजली की मानद खौफ ने पूरे जिस्म में दौड़ लगाई। मैंने पागलों की तरह चारों तरफ नजरें दौड़ाई। बेंच खाली था। बारिश के बाद भीगी सड़क पर चंद गिरे हुए पत्ते इधर उधर उड़ रहे थे और कहीं दूर एक बिल्ली की कमजोर सी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने आयशा का नाम पुकारा बार बार, मगर जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज वापस आई। मैंने वेटिंग एरिया के कोने कोने में झांका। अंधेरे गलियारों, खाली दुकानों और पानी के बने छोटे छोटे घरों में भी कोई साया, कोई सांस की आहट तक नहीं मिली। मैं सड़क पर निकल आई और हर सिम दौड़ने लगी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था अभी पसलियां तोड़ देगा। आखिरकार मेरी टांगों ने हार मान ली। मैं जमीन पर गिर गई और बच्चों की तरह धाड़े मार मार कर रोने लगी। लगा जैसे आखिरी उम्मीद भी टूट गई हो। फिर उसी लम्हे मेरे सामने अचानक एक स्याह रंग के लंबे बूट रुके। मैंने कांपते हाथों से आंसू साफ किए और नजरें ऊपर उठाई। वो मेरे चचा थे। मेरा दिल एक पल को रुक गया। चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा जाता। भाग लिया। इनकी आवाज में जहर घुला हुआ था। क्या सोचा तुमने? ये डिग्रियां साथ ले जाकर कोई महल बना लोगी? औकात देखकर चलते हैं लड़की। उनके लहजे में ऐसी दहशत थी कि मेरे पांव सुन्न हो गए। मैंने हिम्मत जुटाकर बोलने की कोशिश की, मगर अल्फाज गले में ही दब गए। वह झुककर मेरी आंखों में देखने लगे, जैसे मेरी रूह के अंदर झांक रहे हो। फिर सर्द लहजे में बोले, अगर चाहती हो कि आयशा की शक्ल दोबारा देख सको तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। चल मेरे साथ। मैंने कांपते हाथों से खुद को सहारा दिया और डगमगाते कदमों से उठकर गई। अब आयशा से बढ़कर मुझे दुनिया में कोई चीज अजीज नहीं थी। जब हम घर पहुंचे तो मंजर मेरे कदमों तले जमीन खींचने के लिए काफी था। सहन में सफेद रंग की दरियां बिछी थी। मेरे लब कप कप आ गए। ये क्या है? मैंने घबराते हुए पूछा। पीछे से चच्ची की खरख्त आवाज गूंजी, तुम दोनों बहनों का जनाजा जो हमने कल रात ही उठाया है। मेरी आंखें फैल गईं। ये झूठ है। मगर चच्ची हंसी, ऐसी हंसी जिसमें नफरत और जीत का गरूर छुपा था। वैसे तो तुम्हारी औकात नहीं कि मैं वजाहत दूं, लेकिन सुन ले, दुनिया के सामने तुम और तुम्हारी बहन मर चुकी हैं। कल रात आग लग गई थी। मौसम खराब था, इसलिए हमने दफना भी दिया। अब कानून के मुताबिक सारी जायदाद पर मेरा और मेरे बच्चों का हक है। मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी तारी होगी। मैंने लरसते हुए चचा की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान के दिल में खौफ के बीज बो दे। मेरी बहन कहाँ है? मेरी आवाज टूट रही थी। चच्ची ने इत्मीनान से कहा, अरे हाँ, इसकी तो बहन भी है। तुम दोनों भागने की कोशिश कर रही थी ना?
تو سوچا تمہاری روح اور تمہاری بہن کی روح کو ایک ساتھ قید کر دیں۔ اب دنیا کے لیے تو تم مر چکی ہو اور حقیقت میں تو ہم سے زیادہ دور نہیں جا سکو۔ میں نے روتے ہوئے چیخنا چاہا، کیا کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ آواز دھیمی رکھو، چچی کی گرجدار آواز آئی۔ وہ اچانک آگے بڑھے اور میری کلائی کو اس زور سے پکڑا کہ جیسے ہڈیاں کچل دیں۔ پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم کی طرف لے گئے۔ اسٹور روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پرانی الماریاں، وسیدہ کپڑوں کی سرن اور دیواروں پر جمی ہوئی نمی کی سیاہ لکیریں، ہر چیز سے خوف ٹپک رہا تھا۔ چچا نے دروازہ بند کیا۔ ایک پل کے لیے میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور اگلے لمحے ایک گیلا رومال میرے منہ پر دبا دیا گیا۔ تیز میٹھی سی بو نے میری آواز چرانا شروع کر دی۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی مگر میرے ہاتھ کمزور ہوتے گئے۔ روشنی دھندلا گئی اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر بعد یا شاید کئی گھنٹوں کے بعد میرا شعور آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ سانس لینے میں بھاری پن محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا میں نمی کے ساتھ کوئی بوجھ بھی گھل گیا ہو۔ آنکھوں پر ایک سخت پٹی بندھی ہوئی تھی، اسی لیے براہ راست گپ اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، اور پاؤں کھردری رسی سے اس قدر جکڑے گئے تھے کہ انگلیاں سن ہونے لگیں۔ میں نے گہرا سانس لیا مگر بوسیدہ کپڑوں کی ملی جلی بو نے سانس کو گلے میں ہی روک دیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ میں کہاں تھی؟ میں نے ہچکچاتی ہوئی آواز میں پکارا، کوئی ہے ادھر؟ اور پھر اچانک ایک کپ کپاتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ باجی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ عائشہ، ہمت کرو، کچھ نہیں ہوگا، اپنے ہاتھ ہلاؤ، تمہارے ہاتھ کھل جائیں گے۔ باجی، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، پلیز ان کو بولو مجھے پانی پلا دیں۔ اس کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کی ہمت کم ہو رہی ہو۔ میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ، سنو، ہم یہاں سے نکل جائیں گے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک دروازے کے کھڑکنے کی آواز آئی۔ میں چونک گئی، قدموں کی بھاری چاپ قریب آتی محسوس ہوئی، اور پھر ایک لمحے بعد عائشہ کی تیز چیخ فضا میں گونجی، چھوڑو! کون ہے؟ کون ہے ادھر؟ میں نے روتے ہوئے چیخا، چھوڑو عائشہ کو۔ اسی لمحے ایک مانوس مگر زہر بھری آواز آئی، لیٹس پلے اے گیم۔ نور! میرے پورے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ یہ میرے چچا تھے۔ پلیز ایسے کچھ مت کہو۔ میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ پھر ایک بھاری دانت سے ٹکرانے جیسی آواز آئی، جیسے کسی کو سخت ڈنڈے سے مارا جا رہا ہو۔ عائشہ کی تکلیف میں ڈوبی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں نے رسیوں میں تڑپتے ہوئے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ اور زیادہ چبھنے لگیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اور کون کون موجود تھا، مگر قدموں کی ہلچل، ہامتی سانسیں اور وہ دمک، سب کچھ میرے کانوں میں سر رہا تھا۔ پھر اچانک کسی نے آ کر میری آنکھوں کی پٹی کھول دی۔ روشنی کی بجائے ایک لرزتا وہ منظر میرے سامنے تھا۔ کمرے کی ٹوٹی ہوئی فرش پر جگہ جگہ خون کے دھبے پھیل چکے تھے۔ عائشہ کا سر پھٹا ہوا تھا، اس کے چہرے سے بہتا خون اس کی گالوں پر جم گیا تھا۔ عائشہ! میں چیخی، اللہ کے واسطے چھوڑ دو اسے، مگر وہ لوگ بے حس پتھروں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر نہ رحم تھا نہ پچھتاوا۔ عائشہ نے نیم بے ہوشی میں آنکھیں کھولی اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے دھیمی آواز میں کہا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگلے لمحے کسی نے آ کر پھر میرے چہرے پر پٹی باندھ دی۔ میں نے آخری بار عائشہ کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ صرف اس کے تپتے ہوئے جسم سے بخار کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد دن اور رات کا کوئی فرق نہیں رہا۔ ہر شام یا شاید رات کو ہمیں کھانا دیا جاتا، زندہ رکھنے کی کوشش، مگر دماغی اور جسمانی طور پر ہمیں توڑنے کے لیے تکلیفیں دینا یہ ان کا کھیل بن چکا تھا۔ ہر چیخ، ہر آنسو ان کے لیے ایک جیت تھی اور ہمارے لیے ایک اور ہار۔ اندھیروں میں قید وہ رات جیسے وقت کی قید بھی بن گئی تھی۔ ہر لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ میرے جسم پر بندھی رسیوں کی جلن، زخموں سے رستے خون کی بو اور نمی میں بھیگی ہوئی ہوا، سب کچھ ایسا تھا جیسے قبر پہلے ہی میرے گرد بن چکی ہو۔ لیکن اسی گھٹن میں اچانک مانوس سی آواز گونجی، میاؤں میاؤں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے کان کھڑے کر لیے۔ شاید یہ وہی ہو، میری مانو، میری بلی، جو ہر مشکل میں میرے ساتھ رہی تھی۔ خدا جانے کیسے وہ اندھیروں اور بند درازوں کو چیرتی ہوئی اس قید خانے تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ میں نے اپنے سر کو ادھر ادھر جھنجھوڑا اور آنکھوں کی پٹی کھولنے میں کامیاب ہوئی۔ مانو آتے ہی مجھے نہیں، عائشہ کو ڈھونڈ لیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجب سی روشنی تھی، جیسے وہ پہچان گئی ہو کہ یہ سب اس کی اپنی ہے۔ مگر میری ساری امید اس وقت راکھ ہو گئی جب اس نے عائشہ کے پاس رکھے ہوئے کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ وہ بھوکی تھی، شاید کئی دنوں کی بھوکی۔ وہ مسلسل میاؤں میاؤں کر رہی تھی، مگر یہ آواز میرے کانوں میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔
میرے کانوں میں عائشہ کی کپکپاتی کمزور اور تھکی ہوئی آواز گونجی، باجی کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ میرا دل دہل گیا۔ میں نے پورے زور سے ہلنے کی کوشش کی، رسیوں کو کھینچا، آواز نکال لی، مگر میرے ہونٹوں پر خون جمی خاموش تھی۔ عائشہ کی سانسیں بھاری ہونے لگی، میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر میں نہ رہی تو یاد رکھنا، امی کہتی تھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ الفاظ جیسے پتھر کی طرح میرے سینے پر آ گرے۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ میں نے دیوانہ وار سر جھٹکنا شروع کر دیا تاکہ ہاتھوں کی پٹی ڈھیلی ہو جائے۔ عائشہ دیکھو یہ پٹی کھل رہی ہے، ہم نکل جائیں گے، میں تمہیں بچاؤں گی۔ میں پوری طاقت سے چیخی، مگر دیر ہو چکی تھی، کوئی جواب نہ آیا۔ خون میں ڈوبی پٹی ہلکی سی کھسکی مگر کھلی نہیں۔ میں نے سانس روک کر عائشہ کو دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ میرے ہونٹ کپکپائے، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ الفاظ میں نے جتنی بار دہرائے میرے اندر اتنا ہی خلا بڑھتا گیا۔ نورالعین کی چیخ اندھیری دیواروں سے ٹکرا کر کئی بار واپس آئی۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی، جیسے صدیوں کا درد ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر باہر آ گیا ہو۔ پاس بیٹھی میرب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنے قریب کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خاموش ہو جاؤ نور، ہمت کرو۔ مگر نور نے جھٹکے سے خود کو الگ کیا۔ نہیں، مجھے کہنے دو، مجھے بولنے دو، وہ چیختی ہوئی بولی۔ میں نے 3 دن اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ عائشہ کی لاش میرے قریب پڑی تھی اور وہ بلی، وہ ظالم بلی، اسے گوشت کے ٹکڑے کی طرح گھسیٹتی رہی۔ میں بدی ہوئی تڑپتی رہی۔ میں نے اسے روکا، چیخی، مگر کوئی نہ آیا۔ اس کی آواز رند گئی۔ لاش بچ تو گئی مگر میری روح ٹوٹ گئی۔ نور کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب زمین پر ٹپک کر چھوٹے چھوٹے دائرے بنا رہے تھے۔ میں نے 2 دن اس کی لاش سے باتیں کی، جیسے وہ سن رہی ہو، جیسے وہ جواب دے دے گی۔ میں نے ہنستے ہنستے رونا شروع کیا، روتے روتے ہنسا۔ میں پاگل ہو گئی تھی۔ اور وہ بلی، وہ میرے پاس بیٹھی رہی مگر کسی کو بلا کر نہ لائی۔ اس کی آنکھوں میں زہر بھرا غصہ ابھرا۔ مجھے نفرت ہے اس بلی سے جس نے اپنے مالک کو دھوکہ دیا، جو میرے درد میں شریک نہ ہو سکی۔ وہ چیخی۔ میں نے 3 دن مسلسل خدا کو پکارا مگر دروازہ نہ کھلا، کوئی نہ آیا۔ نور کی سانسیں ٹوٹنے لگیں۔ چوتھے دن چچا آئے۔ انہوں نے عائشہ کی لاش کو دیکھا اور گندگی کا ڈھیر سمجھ کر گھسیٹ لایا۔ نہ جانے کہاں دفنایا ہوگا، یا شاید اسے بھی بلی کے سامنے ڈال دیا ہو۔ یہ کہتے ہی اس کا وجود ٹوٹ گیا۔ کسی نے اس کے زخم پر مرہم نہیں رکھا، کسی نے اس کے جسم کو عزت نہیں دی۔ پھر اس کی نسلیں خلا میں گم ہو گئی۔ باجی آپ کہتی ہیں آپ بدقسمت ہیں؟ نہیں، بدقسمت تو میں ہوں۔ بدقسمتی یہ نہیں کہ آپ کا پیارا آپ سے دور ہو جائے، اصل بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے آخری سانسیں بھرے، سسکیاں لے اور آپ کچھ نہ کر سکیں، صرف دیکھتے رہ جائیں۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے ہلکی ہوا کے ساتھ جھول رہے تھے اور باہر بارش کے بعد کی نمی اندر اتر رہی تھی۔ اس خاموشی میں نور کی سانسوں کا شور اس کی چینخ کی گونج بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی تھیں مگر ان میں ایک عجیب سی بغاوت تھی، جیسے وہ آنکھیں خود چیخ رہی ہوں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، آنسوؤں سے تر، گردن اور چہرے سے چپکے ہوئے تھے۔ لمس میں وہ بال بالکل ایسے لگتے تھے جیسے کسی سرد لوہے کی سلاخ کو چھو لیا ہو۔ نور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، 3 بار، بے خودی میں، جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اچانک اس نے رک کر میرب کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ آپ جاننا چاہتی ہیں نا باجی؟ تو سنیں، لیکن کیا آپ میں اتنا حوصلہ ہے؟ سن سکیں گی آپ سب کچھ؟ فضا میں ایک لمحے کو سناٹا پھیل گیا۔ میرب کے ہونٹ خشک ہوئے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ نور کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنا جملہ خود ہی کاٹ دیا۔ پاگل نہیں ہوں میں، مختلف ہوں۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی کلائی آگے بڑھائی، باریک باریک زخموں کے نشان، جیسے کسی نے چھری سے صدیوں تک لکیر کھینچی ہو۔ اس کی سفید جلد عجیب داستان سنا رہی تھی۔ زندگی نے، یا یوں کہہ لیں ان بے رحموں نے مجھے نکھارا ہے باجی۔ کیا یہ نکھار عام ہے؟ اگر عام ہوتا تو میں عام رہتی۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ یہ جو شوق لگاتے تھے نا، یہ میرے دماغ کو ہی شوق کر گئے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر پوری رات میرب کے کندھے پر سر رکھ کے سسکتی رہی۔ کمرے میں بس اس کے آنسوں کی نمی اور ٹوٹی سانسوں کی آواز گونجتی رہی۔ صبح تک اس کی آنکھیں پتھرا گئی اور وہ چپ ہو گئی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ بس کھانے کے وقت کمرے سے نکلتی، چپ چاپ کھاتی اور بغیر کچھ بولے واپس چلی جاتی۔ اگر کبھی میرب اس سے بات کرتی تو اس کا جواب صرف ہاں یا نہ ہوتا۔ میرب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان دنوں ہسپتال کے کاموں نے اسے مصروف کر رکھا تھا۔ شام کے 8 بجے کا وقت تھا اور بارش کے بعد ہوا میں نمی باقی تھی۔ میرب نے چابی سے دروازہ کھولا
تو اس کے ساتھ ایک اور شخصیت اندر داخل ہوئی۔ یہ صبا تھی، میرب کی پرانی دوست، جو 3 سال بعد لاہور سے واپس آئی تھی۔ لاہور کے مشہور ازائلم پاگل خانے میں ڈاکٹر منتخب ہونے کے بعد وہ کراچی نہیں آئی تھی، لیکن آج ایک خاص کام کے سلسلے میں پہنچی تھی۔ نور کے چہرے پر جیسے خون اتر گیا۔ اس نے صبا کو دیکھا اور فوراً گھبرا گئی، قدم لڑکھڑائے اور وہ بھاگتی ہوئی صوفے پہ جا گری۔ پھر بنا کچھ کہے اچانک اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا اور سیدھی الماری کے اندر جا چھپی۔ اس نے اپنے چہرے کو لٹکے کپڑوں کے پیچھے چھپا لیا، جیسے دنیا سے غائب ہونا چاہتی ہو۔ میرب لمحے بھر کو رکی، اس کے چہرے پر الجھن کی پرچھائیاں دور گئیں، لیکن اس نے معاملے کو دھیان نہ دیتے ہوئے صبا کو صوفے پر بٹھا دیا۔ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد میرب کو خیال آیا چائے تو بنائی ہی نہیں۔ وہ معذرت کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ صبا اطمینان سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نظریں اس دروازے پر جا رکی جس کے پیچھے نور چھپی بیٹھی تھی۔ لمحے بھر کو وہ رکی، لیکن اندر جانے کے بجائے خاموشی سے نگاہ پھیر لی۔ میرب واپس آئی تو اس نے مسکرا کر چائے کا کپ آگے بڑھایا، مگر اگلے ہی لمحے صبا کا لہجہ بدل گیا۔ میرب، تم مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ میرب چونکی۔ کون لڑکی؟ صبا نے دھیرے سے کہا۔ وہی جس نے مجھے دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ میرب نے لمحہ بھر کو سانس روکی، پھر نظریں جھکا کر بولی، اوہ، وہ نورالعین ہے۔ نورالعین؟ صبا نے گہری سانس لی۔ نہیں میرب، اس کا نام نور نہیں، نیلم ہے، اور مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ میرے ہسپتال کے ریکارڈ میں اس کا شناختی کارڈ پڑا ہے۔ میرب کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا؟ اس نے خود مجھے بتایا کہ اس کا نام نورالعین ہے، اور یہ شناختی کارڈ تمہارے پاس کیسے؟ تم اسے جانتی ہو؟ صبا کی آواز میں سختی آ گئی۔ 2 مہینے پہلے وہ ہمارے ہسپتال میں لائی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ اسے بار بار پینک اٹیکس آتے ہیں، لیکن یہ کوئی معمولی مریضہ نہیں تھی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ہسپتال میں ایک لڑکی کا قتل کر دیا۔ پھر اسے مین برانچ میں بھیجنے کا حکم ہوا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ ہم نے کئی دن تک اس سے ڈھونڈا، مگر وہ ہاتھ نہیں آئی۔ اگر تم اس کا علاج کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ساتھ رہنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ چاہو تو میں ہسپتال کو اطلاع دے دوں تاکہ وہ اسے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر میرب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سوالات اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا آ رہے تھے۔ نور واقعی کون تھی؟ نیلم یا نورالعین؟ اور اگر اس نے قتل کیا تھا تو؟ اچانک صبا کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ باہر چلی گئی اور میرب گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ صبا کچھ دیر بعد واپس آئی اور کہا، مجھے جانا ہوگا، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے میرب کو گلے لگایا اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ اب کمرے میں پھر خاموشی تھی، صرف الماری کے پیچھے سے کسی کے دبے دبے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ صبا جا چکی تھی، لیکن اس کی باتوں نے میرب کے دل و دماغ میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دبے قدموں سے اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی جس کے اندر نور چھپی تھی۔ آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ الماری کے اندر کپڑوں کی ہلکی سی جنبش سنائی دی۔ نور، میرب نے دھیرے سے پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میرب آگے بڑھی اور الماری کے دروازوں پر ہاتھ رکھا۔ آہستہ سے کھولا تو اندر نور بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے اور آنسوؤں سے تر تھا، بال بکھرے ہوئے، سانسیں بے ترتیب۔ وہ کپڑوں کے پیچھے خود کو چھپائے بیٹھی تھی، جیسے کوئی معصوم پرندہ پرندے میں قید ہو۔ میرب نے نرم لہجے میں کہا، چلو باہر آ جاؤ، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں ہوں نا۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے باہر قدم رکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرب نے فوراً اسے سہارا دیا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ پیو، تمہیں سکون ملے گا۔ نور نے آہستہ آہستہ پانی پیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میرب اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ نور، ایک بات بتاؤ، تم صبا کو دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں گئی؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، لیکن وہ چپ رہی۔ میرب نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، مجھ پر بھروسہ کرو۔ نور نے دھیرے سے سر جھکایا اور کانپتی آواز میں بولی، ہاں میں اسے جانتی ہوں، اس نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہے، اس جگہ پر جہاں وہ کام کرتی تھی۔ میرب نے فوراً پوچھا، اور تم گھر سے نکلی کیسے؟ نور کی آنکھیں خالی خلا میں جا ٹھہری، چہرے پر پرانی یادوں کا خوف چھا گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ جگہ جہاں میرا دم گھٹتا تھا، جہاں میں قید تھی، وہاں سے مجھے ایک دن ہارون نے نکالا، میرے چچا کا غیر ذمہ دار بیٹا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، دیواروں پر نمی کے دبے تھے اور چھت سے جھولتی بلب کی ٹوٹی ہوئی تاریں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں۔ ایک کونے میں نور بندھی ہوئی پڑی تھی، اس کے ہاتھ رسیوں سے جکڑے تھے، کلائیاں چلنے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔
اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار نیم بے ہوشی میں بڑبڑاتی، پاگل نہیں ہوں میں، مختلف ہوں، مختلف۔ کبھی کبھی وہ ہلکی ہنسی ہنس دیتی جیسے اپنی اذیت کا مذاق اڑا رہی ہو، مگر پھر اچانک اس کا جسم جھٹکا کھاتا اور وہ درد سے کڑا اٹھتی۔ اسی لمحے دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا، روشنی کی ایک لکیر اندھیرے کمرے میں گری اور ہارون اندر آیا۔ اس کے بھاری قدم لگ رہے تھے۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے نور کو دیکھا، وہ لڑکی جو قید میں سسک رہی تھی، جس کے بال الجھ کر چہرے پر چپک گئے تھے۔ نور نے وہ مشکل گردن اٹھائی، اس کی نظر ہارون پر پڑی، آنکھوں میں التجا تھی، لب کپ کپا رہے تھے۔ ہارون، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ ہارون نے نظریں چرائیں، مگر دل کے اندر وہ منظر تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ وہ جانتا تھا نور نے کئی بار اس کے لیے چھوٹے موٹے کام کیے تھے۔ جب اس کی بہن ضد کرتی تھی تو یہ خاموش لڑکی آگے بڑھ کر اس کے کاغذات سمیٹ دیتی، اس کے جوتے رکھ دیتی یا کبھی چپکے سے اس کی ماں کو پانی لا دیتی۔ اس کے یہ چھوٹے احسان ہارون کے دل کے کسی کونے میں دبے ہوئے تھے۔ آج جب وہ اسے بندی ہوئی دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کا ظالم لمحے بھر کو ٹوٹ گیا۔ دل میں سوچا، یہ لڑکی یہاں اسی طرح پڑی رہی تو مر جائے گی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا، رسیوں کو ہاتھ لگایا۔ نور کے زخم دیکھ کر اس کے چہرے پر سختی کے ساتھ ایک لمحے کو نرمی ابھری۔ یاد ہے جب تم اکثر میرے کام کر دیتی تھی؟ اس وقت کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں تم پر یہ احسان لٹاؤں گا، لیکن آج شاید میرا ضمیر مجھے مجبور کر رہا ہے۔ نور خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جیسے ہر لفظ کو اپنے اندر قید کر رہی ہو۔ ہارون نے ایک جھٹکے سے رسی کھول دی۔ نور کے ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی کہلائیاں سہلائیں اور لرزتی آواز میں کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کنڈیاں کبھی کھلیں گی۔ ہارون نے نظریں جھکا لیں اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھو یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں، بس ترس کھا کے نکالا ہے کہ کہیں تم یہاں مر نہ جاؤ۔ خدا کے لیے میرے اس قدم کے بدلے میں مجھے اپنی بد دعاؤں سے دور رکھنا۔ نور نے اسے بدگمانی بھری نظروں سے دیکھا۔ دروازہ کھلا اور نور تھکے قدموں سے باہر نکلی۔ اس کے آنسو اور سانسیں ایک دوسرے میں گھل رہے تھے، جیسے زندگی اور موت کے بیچ لڑکھڑا رہی ہوں۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا، آسمان پر چاند دھندلا سا تھا اور گلی کے کھمبوں پر لگے پیلے بلب کی مدھم روشنی ٹوٹے پھوٹے فرش پر پڑ رہی تھی۔ جب بدن نے قید کا دروازہ کھولا اور نور کو باہر جانے دیا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ جیسے اس نے دہلیز پار کی، ٹھنڈی ہوا کی ایک لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی، اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ کئی دنوں سے قید خانے کی گھٹن بھری ہوا میں سانس لینے والی نور کے لیے یہ تازہ ہوا ایک انجانی سی چیز تھی۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، سیاہ پردے پر بکھرے ہوئے ستارے جنہیں دیکھے ہوئے اسے زمانہ گزر گئے تھے۔ اس کے آنکھوں میں نمی آ گئی، لب کامتے ہوئے بس اتنا کہا، یہ روشنی ابھی بھی باقی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے چند قدم آگے بڑھائے، گلی کے کونے سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھیں گھبراہٹ سے ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ اس کے کانوں میں کچھ آدمیوں کے دور سے آنے والی آوازیں بھی پڑی۔ کسی نے کہا لگایا، کوئی موٹر سائیکل کے سلنسر کی آواز تھی، کوئی دروازہ بند کرنے کی کھٹاکھٹ۔ یہ سب آوازیں اس کے لیے اجنبی تھیں، جیسے کوئی نئی دنیا ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی، جیسے خود کو بچانے کے لیے پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ کئی لمحے وہ ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ ہر قدم پر اس کے پیروں کے نیچے بجری کی چرچراہٹ اسے ڈرا دیتی۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی، کہیں ہارون دوبارہ اسے پکڑ نہ لے۔ نور نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کتنے دنوں بعد یہ آزاد فضا، لیکن یہ آزادی بھی کتنی خوفناک ہے۔ وہ دبے قدم چلتی گلی کے اس کونے تک پہنچی جہاں روشنی کچھ زیادہ تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے دور تک دیکھا، چھوٹے چھوٹے گھروں کی کھڑکیوں سے جلتی بجھتی روشنی، کہیں بچوں کی ہنسی کی باز گشت، کہیں کسی عورت کی کھانستی کی آواز۔ یہ سب زندگی کی وہ نشانیاں تھیں جو اس نے قید کے اندھیرے میں بھلا دی تھی۔ اس لمحے نور کو لگا جیسے اس کا وجود دو حصوں میں بٹ گیا ہو، ایک وہ جو قید میں سسک رہا تھا اور ایک یہ جو آزاد ہوا میں کھڑا ہے، مگر ڈر کے سائے سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، گلیاں سنسان، آوارہ کتے بھونک رہے تھے اور کبھی کبھار کسی گاڑی کے گزرنے سے دھول اٹھتی تھی۔ نور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پاؤں سے خون رس رہا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسو دھول میں مل کر اس کے چہرے پر مٹی کی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ وہ رک رک کر سڑک کے کونے پر بیٹھتی، پھر خوف کے سایوں سے ڈر کر دوبارہ دوڑ پڑتی۔ ہر دروازے کے بند ہونے کی آواز اسے ایسی لگتی جیسے ہارون یا کوئی اور اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ رات آدھی سے زیادہ بیت گئی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، گلا خشک تھا، جسم میں ہمت باقی نہیں تھی۔
وہ ایک چھوٹے محلے کی تنگ گلی میں جا کر لڑکھڑا کر گر پڑی۔ چند لمحے بعد وہ وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اچانک قریب کے گھر کا دروازہ کھلا۔ ایک درمیانی عمر کی عورت جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی باہر نکلی۔ اس نے نور کو زمین پر پڑا دیکھا تو چونک گئی۔ یا اللہ، خیر، یہ بچی کون ہے؟ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور نور کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ نور نے ڈری ہوئی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا اور سسکتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے چھپا لو، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ عورت کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ اس نے اپنی لالٹین ایک طرف رکھی اور نور کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی ڈر مت، میں ہوں نا۔ پھر اس نے زور سے پکارا، افضل ذرا باہر آؤ۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک آدمی باہر آیا۔ اس کے پیچھے 2 چھوٹے بچے بھی جھانکتے ہوئے دروازے تک آ گئے۔ کیا ہوا سریا؟ آدمی نے پوچھا۔ عورت نے نور کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، یہ بچی گلی میں گری ہوئی تھی، زخمی ہے، نہ جانے کس حال میں بھٹک رہی ہے۔ آدمی نے ٹارچ کی روشنی ڈالی تو نور کے پاؤں پر خون، کپڑوں پر مٹی اور آنکھوں میں خوف نمایاں تھا۔ یا خدا، اس کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ اس نے آہ بھری۔ عورت نے فوراً نور کو اندر جانے کے لیے سہارا دیا۔ بچے حیرت سے نور کو دیکھنے لگے۔ چھوٹی بچی نے معصومیت سے کہا، امی، یہ پری جیسی لگ رہی ہے، لیکن یہ رو کیوں رہی ہے؟ عورت نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور جواب دیا، بیٹا، یہ پری نہیں، یہ ہماری طرح انسان ہے، بس بہت دکھ سہ کر آئی ہے۔ نور اس عورت کے کندھے پر سر رکھ کے بے آواز رونے لگی۔ کئی دنوں کے بعد اس نے پہلی بار کسی کے لمس میں ماں جیسی نرمی محسوس کی تھی۔ اگلی جھلک، یہ عورت اور اس کا شوہر نور کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے اعتماد کو بحال کرتے ہیں، یا پھر اگلے دن کوئی محلے دار نور کو دیکھ کر سوال اٹھاتا ہے اور مسئلہ بڑھنے لگتا ہے۔